दो दो की जोड़ी बनाकर फिर यहाँ से जल्दी से निकलने का। भाई रही सवारी की बात, बहुत बड़ा मजमा है, निकल रहा है तो निकलते ही सवारी मिल जाए तो ये कोई क्या कहते हैं आसान बात नहीं है। लेकिन हमारा पैदल चलना ये सबसे ज्यादा महबूब है। तो जहाँ की भी तश्कील हो हम तो दो दो साथी होकर पैदल चले, एक पुराना साथी हो एक नया साथी। इसलिए फरमाया जमात को लाजिम पकड़ो और जब जाम है तो मस्जिदों को लाजिम पकड़ो और अमूमियत को लाजिम पकड़ो। अब खिदमत और निज़ाम भी बनाना जरूरी है। जिम्मेदार साथी जहाँ का सफर है तो एक तरफा जो किराया है वो, और आज लंबा सफर है तो खाने पीने के लिए कुछ जो है इंतजामी तौर पर कुछ पैसे जमा कर लिए जाएं, और वो अमीर जिम्मेदार साथी 2 या 3 साथियों को तकसीम करें, एक साथी को न दें। और वही सिर्फ इस और दावत के अलावा कोई और साथी अगर कोई और बात की तरफ बुलाए तो नहीं, हम तो सिर्फ जो है जी इस दावत वाले आमाल के लिए निकले। भाई यहाँ से निकले और रास्ते में जाते निकलते हुए सफर की दुआ कहते हैं आदमी जब अपने घर से निकले 2 रकात या 4 रकात नफल पढ़ ले तो ये जो है आदमी का बदल हो जाती है, और ये सुन्नत है। 2 रकात नफल पढ़ ले या 4 रकात नफल पढ़ ले, और फिर दुआओं का एहतमाम करें। हमारी ये मेहनत जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत के मुताबिक होगी उतना ही ये मेहनत जो है ये समरात इसके मुरतब होंगे और हिदायत का जरिया बनेगी। इसलिए दुआओं का एहतमाम, पुराने साथी नए साथियों को दुआ बताएं। इस दुआ में से इंसान जब जहाँ से निकलता है तो बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितनी बड़ी दुआ है। ये अल्लाह तेरे नाम के साथ हम अपने इस सफर और अपने इस जहाँ काम की इब्तिदा कर रहे हैं, तो अल्लाह के नाम जिसमें आ गया उसमें बरकत हो जाए। बिस्मिल्लाह, और हमने भरोसा किया अल्लाह पर। अल्लाह पर तवक्कुल कितनी बड़ी चीज है। फरमाया जो अल्लाह पर भरोसा करे फिर अल्लाह उसकी सारे कामों में किफायत करते हैं। वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह उसकी किफायत करेंगे, अल्लाह हमारी तरबियत भी करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम से ईसा वो सब्र और शुक्र वाले होंगे, उनके पास अपना कोई इल्म भी नहीं, अपना कोई हिल्म भी नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम हैरान हुए, अल्लाह ने फरमाया अपने इल्म में से मैं इल्म अता करूंगा और अपने हिल्म में से मैं हिल्म अता करूंगा। तो तरबियत करने वाली जात अल्लाह की है। तो भाई यहाँ से निकल जाएं, अल्लाह के रास्ते में पैदल जाएं। 2 साथियों की जहाँ जोड़ी बनी हुई, एक पुराना साथी एक नया साथी, और दुआओं के साथ निकलें और नफल पढ़ के निकलें, और आपस में यह तालीम और तालुम सीखना सिखाना ये जहाँ जारी रहे। पुराने साथी नए साथी को सिखाएं। और हमने यही करने वाले आमाल या हम दावत में हो या तालीम और तालुम में हो या जिक्र इबादत में हो या खिदमत में हो। हमें कुछ चीजों से बचना है। सबसे पहली चीज तो कि जो लोगों के पास जो कुछ है दिल की झांक उस तरफ ना हो, कि लोग हमें खाना दे दें, लोग हमें दूध दे दें, लोग हमारी चाय जो है वो चाय का निजाम कर दें, अपना दे दें। मखलूक की तरफ देखना ना हो। दिल के झांक का जो है चीजों के इशराफ से अपने आप को बचाना है और सवाल से बचाना है। मुंह से भी नहीं मांगना, न दिल में उसकी जो है वो तमन्ना हो, और इसराफ से भी हमें अपने आप को बचाना है, और किसी की चीज को बगैर हाजत से बगैर इजाजत के इस्तेमाल भी नहीं करना। हमारे काम में न तकाबुल है, न तनकीद है, और न किसी की तनकीस है। ये काम तो यानी ये खैरों वाला काम है। न किसी से तकाबुल करना है, न किसी काम की तनकीद करनी है, न किसी काम की तनकीस करनी है। तरजीह से भी हमने अपने आप को बचाना है। जो अमाल जहाँ करने के लिए बताए गए 24 घंटे हमने अपने आप को उन अमाल में लगाना है, और जिन अमल से अपने आप को बचाना है उनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। तो भाई जाते हुए अगर सवारी मिल जाए, सवारी पर सवार हो, कहते स्टेशन पर अगर रेलगाड़ी के जरिए सफर है तो जो 2 साथी खिदमत में है वो साथी जो है इसकी फिक्र फरमाए। बकदरे जरूरत उनको पैसे दे दिए जाएं। बस वाले से बात करनी है तो उनसे भी ये कहा जाए कि हम अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, सबसे पहली बात तो नमाज का वक्त हो तो नमाज के लिए रोकना होगा, ये उसकी बात कर ली जाए। और अगर वो नमाज के लिए नहीं रोकता तो भाई जितना नमाज वक्त का वक्त आए उससे वहां तक का टिकट लेकर उतरे, नमाज पढ़े, फिर अगला सफर शुरू करें। नमाज हमारी सफर में गाय न हो। और भाई सफर में दावत देते हुए कितनी अच्छी बात है कि अगर कंडक्टर ड्राइवर वो भी हमारे साथ नमाज के लिए तैयार हो। अगर स्टेशन पर जाना है भाई स्टेशन पर पहुंचकर वहाँ जो टिकट लिए जाए साथी हर एक साथी को उसका टिकट दे दिया जाए। गाड़ी के आने पर उतरने वालों को उतरने दें और फिर जहाँ साथी जहाँ सफर करें।
اگر اسٹیشن پر اور بس اسٹاپ پر ابھی بس کے آنے میں دیر ہے، گاڑی کے آنے میں دیر ہے، تو ہمارے ساتھی دو ساتھی ہوں اور وہیں سے دعوت شروع کر دیں. جہاں بھی ہمیں مجمع ملے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. لیکن بس اسٹاپوں پر اور ہوائی اڈوں پر اور جو ہے ریلوے اسٹیشنوں پر وہاں بیان کی صورت نہیں بنانی. وہاں پر ہم نے انفرادی دعوت دو ساتھی جو ہے ہم تقسیم کرتے ہو، جو وہاں بیٹھے ہوئے ہوں ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت دی جائے. گاڑی کے آنے پر بسم اللہ سے سوار ہونا، دائیں پاؤں سے سوار ہونا. ریل گاڑی کا سفر ہے، پہلے اترنے والوں کو اترنے دیں، ان کا سامان جو ہے وہ اتار دیں، دھکم پیل نہ ہو اور پھر خود سوار ہو جائیں. اب جس درجے کی ٹکٹ لی ہے اسی درجے کی میں ہم سوار ہوں اور سفر شروع ہو تو دعاؤں کا اہتمام ہو. اچھا یہ ہے کہ ہمارا سارے ساتھی جو ہے ایک ہی بس میں بیٹھ کر جائیں. مجبوری کی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ سواری نہیں ملے، ورنہ ہمارا کام تو اختلاط کا ہے کہ لوگوں سے ہم اختلاط کریں اور ان کو دعوت دیں. اب اس سفر میں جاتے ہوئے بھی ہم نے دعوت دینی ہے، یا دعوت میں ہو یا تعلیم و تعلم، ذکر عبادت، خدمت. دعوت سب سے پہلا حکم ہے اور دعوت وہ حکم ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اپنے رب کے راستے دین کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز کی نصیحت کے ساتھ. حکمت کیا ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے دعوت دیں گے، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں گے، اللہ کی دین میں کامیابی بتلائیں گے، آخرت میں ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت کا ملکہ عطا فرما دیں گے. اور حکمت کیا ہے کہ جو سامنے ہے اس کی دینی سطح کیا ہے اور اس کا مزاج کیا ہے، اس کے مزاج اور دینی سطح کے مطابق اس کو دعوت دینا اور دین میں آگے بڑھنا اور دین کی محنت کے لیے اس کو تیار کرنا. جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو دعوت میں استعمال کریں گے، کیونکہ تربیت فرمانے والے اللہ ہیں، نبیوں کی تربیت بھی اللہ نے فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی، کہ اللہ نے مجھے علم بھی دیا، بہت خوبصورت اچھا علم دیا، اور اللہ نے مجھے سلیقے اور آداب بھی سکھلایا. اس لیے تربیت کرنے والی ذات اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے، تو سب سے پہلے ہمیں دعوت میں لگنا ہے. اس لیے مخلوط ہو کر ہم بیٹھے. اگر بھی جب جو ہے ہم جماعت میں سارے بس میں سب ایسا موقع ہوا کہ ساتھی ہی ہیں تو پھر ساتھی بھی ایک دوسرے کو دعوت دیں، قربانیوں میں آگے بڑھنے اور شفاعت میں آگے بڑھنے کی دعوت دیں. ہم میں سے ہر ایک اس بات کا محتاج ہے. راستے میں کہتے ہیں کہ یہ احتیاطی کہ ہم تو لوگوں کا اکرام کریں، لیکن لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کا ہمارے دل میں نیت بھی نہ ہو اور ان سے لینا بھی نہ ہو. ان سے بات کی حکمت کی بات یہ ہے کہ جس سے بات ہو رہی ہے اس نے گاڑی میں سفر ہے، بھئی آپ کہاں تک جا رہے ہیں، کہاں اترنا ہے، تاکہ جتنا وقت ہو اس کے مطابق ہم یہ اگر ہمیں 5 منٹ میں مل گئے تو ہم اپنے نکلنے کا مقصد اس کو سمجھا دیں. اللہ نے یہ کام اتنا عظیم اور اتنا بڑا اور اتنا عمیق یہ کام ہے، لیکن اللہ نے ایسا آسان کیا ہے کہ اعلان کرنے والا چند سیکنڈوں میں اس بات کے خلاصے کو بیان کر دیتا ہے. او بھائیو دوستو، میری اور آپ کی اور سارے انسانوں کی دنیا آخرت کی پوری کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے. کتنی زبردست یہ بات ہے. اللہ کے دین میں کامیابی ہے پوری دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، سارے انسانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی. اور اللہ کا دین جو ہے یہ زندہ ہوتا ہے نبیوں کی محنت سے، نبیوں کے سلسلے چلے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب خاتم النبیین ہے. ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اب ہمارے دل میں ہے. اب اس محنت کے بارے میں دین کی بات چیت ہوگی تو کیسے اعلان کرنے والا اعلان میں، اور متکلم کے متکلم کی بات کرتے ہوئے اس پوری بات کو بیان کر دیتا ہے، اور بیان کرنے والے کتنا لمبا. تو جس کا جتنا وقت ہے اترنے سے پہلے بتلایا جائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے دین پر چلنا، حضور کی سیرت پر چلنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور حضور کی امت میں ہونے کی وجہ سے دوسری ذمہ داری اس دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنا جان اور مال لگانا، کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس کے فضائل سنانا، حتیٰ کہ اترتے ہوئے وہ ہماری اس بات کا مقصد سمجھ سکے. یہ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں یہ تو بہت بڑی جو ہے عظیم جو ہے راستے کی دعوت دے رہے ہیں کہ مسلمان تقوی والا اور دین والا، سنت والا، زندگی والا کیسے ہو جائے، اور مسلمان اپنی صلاحیتیں دین کے لیے لگانے والا کیسے بن جائے. یہ ہم تو جو دعوت دیں اور ان کا اکرام کریں، لیکن لوگوں کے جو پاس جو کچھ ہے اس سے ہم جو ہے لینے سے پرہیز کریں.
اب جب یہاں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم نے پیدل سفر اور پیدل چلنا یہ زیادہ جو ہے پسندیدہ ہے اور یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے. اس لیے بس کو مسجد تک لانا، مسجد کے دروازے تک لانا اور جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں تک بس کو لے جانا، سواری کو لے جانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہم خود چل کر جائیں. ہمارا چلنا ایک دعوت ہے. بستر اٹھائے ہوئے ہیں، دو ساتھی ہیں، راستے کی دائیں طرف چل رہے ہیں، نظریں جھکا کے چل رہے ہیں اور سیکھتے سکھاتے چل رہے ہیں. ہماری دعوت جو دے رہے ہیں، سیکھنے سکھا رہے ہیں، اس کے انوارات یہ فضاؤں کی قدرتوں کو ختم کریں گے، گناہوں کی نوستوں کو ان فضاؤں سے مٹائیں گے. یہ ہمارا چلنا، یہ صفائی ہو رہی ہوگی. جیسے سفرے کے ذریعے جراثیم کو ختم کیا جاتا ہے، دعوت والے اپنی ذکر اور دعوت اور پھر ان کے یہ پسینہ بہنا اور تھکاوٹ کا ہونا، یہ انوارات ہیں جو فضاؤں کو پاک کریں گے اور پھر پیچھے ان فضاؤں میں آنے والوں کے دلوں کو اللہ آخرت کی طرف متوجہ کریں گے. اس لیے بھائی جب جہاں ہم نے پہنچنا وہاں اتر جائیں تو اتر کر ساتھی ان کو جمع کر لیا جائے. ذمہ دار ساتھی تھوڑی سی تقاضوں کے لیے اجازت دے دیں اور پھر جمع کر کے بھائی ہم نے کس لیے لیکن اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، یہ بار بار ہم نے اس کا مذاکرہ کرنا ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد کہ ہماری اپنی زندگی تقوی والی، اللہ کی اطاعت اور حضور کی اتباع والی بن جائے اور ہر مسلمان دین کی محنت کرنے والا بن جائے. اس کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلے. تو جب بستی میں جانے لگے ہیں، جماعت کو جمع کیا تو اس کا مذاکرہ ہو جائے اور وہاں دعا بھی ہو جائے. بستی کے لوگ جو جا رہے ہیں ان کو بھی دعا میں شریک کر لیں. اب وہ دعا میں جو ہم کہ اے اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو تقوی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ اس بستی کے ہر بچے کو، ہر انسان کو، مسلمان کو دین کی محنت والا بنا. اور اے اللہ دنیا آخر. اب جب یہ دعائیں کریں گے تو دیکھیں گے بھئی یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، کیسے ہماری بستی کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہم سے پہلے یہ جو ہے ہماری دعوت کو وہاں پہنچا دیں گے. جیسے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے حبیب نجار کا واقعہ جو ہے بیان کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے حبیب نجار سے ملے اور وہ ترخان تھا، وہ ایمان لے آیا. اور پھر یہ جو ہے اللہ کی طرف سے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھیجے ہوئے جب گاؤں میں گاؤں والوں کو جو ہے بلایا تو گاؤں والے ان کو تکلیف پہنچانے پر جو ہے آمادہ ہوئے. تو یہ آیا اور یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم یہ اللہ کی طرف سے یا اللہ کے نبی کی طرف سے یہ بھیجے گئے ایک پیغام لے کے آئے ہیں اور یہ تم سے کوئی مال نہیں چاہتے. لوگ بجائے اس کی بات سننے کے اس پر پل پڑے اور اس کو شہید کر دیا. لیکن جو شہید ہوا، اللہ اکبر، داعی کا جذبہ کیا ہے، وہ جنت میں پہنچ گیا. تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ نہیں کہ اے اللہ میری قوم نے مجھ پر کتنا ظلم کیا اور میری قوم نے مجھے کتنا مارا. اس کے زبان پر یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. وہ کیا کہتا ہے، اے اللہ انہوں نے مجھے شہید کر دیا اور آپ نے جو میرا اکرام، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے اللہ کاش میری قوم کو یہ پتہ لگ جائے کہ انہوں نے تو اپنے اعتبار سے مجھے تکلیف دے کے موت مجھے شہید کر دیا ہے، لیکن اللہ نے مجھے کتنا بڑا انعام دیا تاکہ یہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. تو میں اس طرح جو ہے وہاں دعا کر کے ہم نے بستی کی طرف جانا ہے. راستے کے دائیں طرف چلنا ہے اور دو ساتھی جو ہے ہو کر چلنا ہے اور نظروں کی حفاظت کرنی ہے. نظروں کی حفاظت کرنی ہے. جن چیزوں کو دیکھیں، دسترخوان پہ کھانے کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو عقل مند انسان کیا ہے، جو بقدر ضرورت کھاتا ہے کہ زیادہ کھانے سے بدہضمی ہو جائے گی اور پھر بیماری ہو جائے گی. تو بقدر ضرورت تو دیکھنا تو سب چیزوں کی طرف جائز ہے، لیکن قرآن میں حکم ہے اے ایمان والو اپنی نظروں کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ شیطانوں کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. جن چیزوں کو دیکھو گے وہ تمہارے دل میں آئے گی اور جن جو تمہارے دل میں آئے گی تو پھر نماز میں اس کا خیال آئے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہے نظروں کی حفاظت، نظریں نیچے کرتے ہوئے جانا. اے ایمان والو اپنی نظروں کی حفاظت کرو. اب بستی میں جانے سے پہلے بستی میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں. پرانے ساتھی دعائیں پڑھ لیں اور نئے ساتھیوں کو دعائیں سکھا دیں. اور پھر جہاں مسجد میں جائیں، مسجد کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کا گھر ہے تھوڑی دیر توقف کر کے اور اعتکاف کی نیت سے داخل ہوں. اور جب ہم بستی میں کام کر رہے ہیں، ایک مسجد سے دوسری مسجد ہم نے جانا ہے، تو اگر ان مسجد والوں کو پہلے سے اطلاع کر دیں کہ فلاں وقت میں ہماری جماعت آئے گی، تاکہ پرانے ساتھی پہلے سے موجود ہوں اور مسجد کھلی ہوئی ہو اور ہم جا کر وہاں پر کام کریں. اور اگر بھائی کہیں مرکز جانا ہے، مرکز سے پھر یہاں تشکیل کروانی ہے، تو جو اس مرکز والے ساتھی ذمہ دار ساتھی ہیں وہ ان سے کہیں ہماری جماعت کی تشکیل کریں
تو ان سے کچھ مسجدوں کے حالات لے لیں اور اپنی جماعت کے حالات اس جو ہے وہ مرکز والوں کو بتلا دیں، اور پھر دین کی جو ہے مصلحت کو سامنے رکھ کر ہم مسجدوں کو چھانٹیں کہ بھی ایسی بڑی مسجدیں جو بستی کے کنارے پر ہیں اور جہاں کے رہنے والے بیچارے جہاں غریب قسم کے لوگ ہیں، سادے قسم کے، ان سے جو ہے ہم نے کام کی ابتدا کرنی ہے، اور کرتے کرتے جو ہے ہم نے جو شہر کے بیچ کے علاقے ہیں ان میں بھی ہم نے آنا ہے۔ اور ہمارا ہر مسجد میں جانے کا مقصد کہ اس مسجد میں جائیں، وہاں والے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیں، مضبوط جماعت بنائیں، 100% لوگوں سے ہماری ملاقات ہو، اور 100% ملاقات ہو کے نقد اللہ کے راستے میں چلے اور 3 چلے کے لیے جماعتوں کو نکالنا اور مقامی کام کو مضبوط کرنا۔ اگر یہ ایک دن میں ہو جائے تو اگلے دن تک تو ہیں، ورنہ 2 دن میں 3 دن سے زیادہ مسجد میں ہم جو ہے نہ ٹھہریں، بلکہ کوشش کریں کہ 3 دن میں یہ سارے تقاضے ہمارے پورے ہو جائیں۔ اس طرح ہم نے مسجدوں میں جانا ہے۔ بھائی مسجد میں داخل جاتے ہوئے مسجد اللہ کا گھر ہے، اعتکاف کی نیت نوے تو سنت الاعتکاف معدوم تو فی هذا المسجد۔ مسجد میں داخل ہونے کے بھی آداب بھی ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ اب جب مسجد میں داخل ہو تو اگر وہاں پہلے سے کوئی کمرہ ہے، جماعت کو ٹھہرنے کے لیے جگہ ہے، تو ہمارا سامان اور بستر وہاں ہو، باقی اعمال ہم نے مسجد میں کرنے ہیں۔ اور اگر نہیں ہے تو مسجد میں بسترے جو ہیں بڑے سلیقے اور آداب کے ساتھ ایک کونے میں رکھ کے اس کو جو ہے چادر سے ڈھانپ دیا جائے، جگہ زیادہ جو ہے وہ گھیری نہ جائے، اور پھر جو ہے چولہا خدمت کا سامان یہ مسجد سے باہر رکھیں، خاص طور پر گیس والا چولہا یا مٹی کے تیل والا چولہا یہ ہم مسجد میں لے کر نہ جائیں، اور کچے پیاز اور کچے لہسن یہ مسجد میں لے کر نہ جائیں۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہاں فرشتے ہوتے ہیں۔ ہم تو گوشت پوش سے بنے ہوئے، کھانا پینا کھانے والے، پیشاب پخانا کرنے والے فرشتے نور سے بنے ہوئے۔ جب ہمیں پیاز کی اور جو ہے لہسن کی بو سے تکلیف ہوتی ہے تو فرشتوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے چیزیں مسجد میں لے کر داخل نہ ہوں۔ اب کھانا کھاتے ہوئے بھی کچے پیاز اور لہسن وغیرہ دسترخوان پہ نہ رکھے جائیں۔ اب اس کے بعد جو ہے دیکھ لیں اگر مسجد میں خدمت کی ضرورت ہے، وضو کی صفائی، جہاں وضو کی جگہ کو دھو دیا اور ٹینکی میں پانی بھر دیا، اور پھر جو ہے ہم سب سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ مسجد میں رہتے ہوئے انتظامی چیزوں میں ہم کوئی دخل نہ دیں، یا امامت ہے، اذان ہے، پنکھوں کو چلانا ہے، اس میں کوئی دخل نہ دیں، اور سب سے پہلے وہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگیں۔ کہتے جو ہم مخلوق سے چاہتے ہیں پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں، اے اللہ ہم اس بستی میں آئے ہیں، یہ بستی والے جو ہے تیرے نبی کی امت میں ہے، اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو تقوی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ نافرمانی والی زندگی سے توبہ کی توفیق عطا فرما، اور ان سب کو اے اللہ دعوت والے کام پر کھڑا فرما، اور نقد اللہ کے راستے میں نکلنے، اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دے۔ جو ہم جس بات پر ہم ان کو لانا چاہتے ہیں پہلے اللہ سے مانگیں، کریں گے بھی کوشش انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگر پرانے ساتھیوں کو پہلے سے پتہ ہے تو وہ آ جائیں گے، تو 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مانگ کے پھر آپس میں مشورہ ہو۔ اللہ نے یہ عالمی کام دیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا کوئی ایک فرد یا چند افراد اپنے عقلوں سے اس کام کو نہیں کر سکتے، یہ اجتماعی کام ہے، اس کے لیے مشورہ۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وحی اترتی ہے، اور آپ سب سے زیادہ علم والے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، لیکن حکم ہے کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیجیے، کہ ساتھیوں سے مشورہ کرنے میں ان کی تربیت ہے، اور ان کی صلاحیتوں میں اجلا پن آئے گا، ان کی صلاحیتیں دین کے لیے استعمال ہوں گی۔ حکم ہے آپ کو وشاورہم فی الامر، کہ اس سے ان کی دلداری ہوگی، اور اس سے ان کے دل جڑیں گے، اور مشورے کی برکت سے اللہ منشا اپنے کھولیں گے، اور مشورے کی برکت جب مشورے سے کام ہوگا اللہ اس میں خیر ڈال دیں گے۔ اس لیے مشورہ ضروری ہے۔ بستی والوں کو پہلے سے اطلاع کی ہے تو پرانے ساتھی اس وقت آ جائیں گے، اور اگر بھائی بستی والے نہیں آ سکے تو شروع میں جو مشورہ ہو وہ اعمال کا مشورہ ہو جائے، پھر ظہر کی نماز میں جب ساتھی آ جائیں تو پرانے ساتھیوں کو جوڑ کر اور تفصیلی حالات لے کر اس کے مطابق جہاں کام کیا جائے۔